अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा एटेट। नाज़रीन, जब हम पीटीआई हुकूमत की बात करते हैं, पीटीआई हुकूमत की स्टाइल की बात करते हैं, कहते हैं जी किस तरह मुख्तलिफ ये और हुकूमतों से और सियासी जमात कैसे मुख्तलिफ है, तो जो सबसे पहले चीज़ जहन में आती है वो ये है कि ये बड़े दबंग हैं और जो इनके नौजवान हैं वो बहुत ज़ोर व शोर से बात करते हैं, कभी सोचते हैं, कभी सोचे बगैर बात करते हैं, और आपको लगता है कि एक ऑन द अटैक हैं, ऑन द मूव हैं, जारहाना है। और जो लोग सपोर्ट करते हैं उनको कहते हैं जी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, और जो लोग तनकीद करते हैं वो कहते हैं बड़ी गड़बड़ बात है। लेकिन हमने सोचा कि कौन ऐसा एक शख्स है पीटीआई में, पीटीआई की काबीना में, जो पीटीआई का ये जो दबंग एक स्टाइल है और इसको कहते हैं जारहाना है और अग्रेसिव है, कौन एक शख्स है जो इसको रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे जहन में एक ही शख्स आया और वो है मिनिस्टर फॉर वाटर रिसोर्सेज फैसल वाडा। वेलकम टू द प्रोग्राम फैसल, शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। तो आपसे बड़ी बातें करने को हैं। वैसे तो आपने वाटर रिसोर्सेज की आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन मेरा ख्याल है कम चीज़ें जिसमें आप इन्वॉल्व नहीं हैं। शुरू करते हैं इससे हम कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पे आ जाते हैं, शुरू उससे करते हैं। अच्छा, इस पर जब बात की गई पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आपको बुलाया गया, तो आपने इसके मेरा ख्याल इसी हवाले से जो अभी मोहम्मद डैम की कंट्रोवर्सी चली है, तो आपका जवाब क्या था? नाज़रीन ने बहुत दफ़ा सुना है लेकिन फिर से सुनाते हैं एक मरतबा। या मेरी चीजों को कंट्रोवर्शियल बनाए जबकि मैं वो चीजें स्ट्रेट कर रहा हूं। मैं वो कमजोर मिनिस्टर नहीं हूं जो बैकफुट पे चला जाएगा कि मैं किसी के बाप का नौकर नहीं हूं। अच्छा देखें, सवाल ये है कि भाई पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है जिसमें सवाल जवाब होने हैं, जो कि एक आइन ने एक बनाया है इदारा, तो आपने जाना था या नहीं जाना था, या वक्त लेना था, या फैक्ट्स थे? तो सवाल सब एक ही कर रहे हैं फैसल, वो ये कह रहे हैं कि आपने इतनी अग्रेसिव होने की क्या जरूरत थी? बहुत शुक्रिया जी आपका। देखिए, सबसे पहले तो ये कि मेरे सेक्रेटरी को, मेरी मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी को बुलाया गया था। मेरा मानना ये है कि देखें जी, रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत हर चीज़ चलाई जाए। सबसे पहले तो मेरा ऑब्जेक्शन है कि एक आदमी जो मुलजिम है, जो जेल से आता है, वो कैसे हमसे सवाल कर सकता है, जबकि हम पे कोई अल्लाह की मेहरबानी से कोई दाग नहीं है। हमने 65 साल ना रूल किया है इस मुल्क को। फैसल एक सेकंड, इसी पे मैं पहले जो आप कह रहे हैं ना कि कैसे हम ये जो मुलजिम है, कैसे आपको मालूम है पीएससी में आपकी पार्टी के 12 मेंबर हैं, सबने उनको, किसी ने उनको वोट उनके अगेंस्ट नहीं डाला। तो आप जिस सिस्टम के तहत हुकूमत करें फैसल, वो सिस्टम ने इजाजत दी उन्हें। देखिए जी, मैंने इस सिस्टम को कभी भी अनफॉर्चुनेट है कि ये सिस्टम हमारे मुल्क के अंदर है ना, ठीक है, तो मैं तो उसकी पासदारी कर रहा हूँ। देखिए जी, देखिए जी, रूल्स ऑफ द बिजनेस के तहत आपको मुझे क्वेश्चन एंड आंसर मेरी मिनिस्ट्री में भेजना है, मुझे एजेंडा बताना है, और मुझे जो एक प्रिसाइज टाइम है 10 से 20 दिन का जो चलता आ रहा है। 10 से 20 दिन टाइम होता है। हमने रूल्स ऑफ बिजनेस पढ़े, उसमें वैसे टाइम नहीं लिखा हुआ, लेकिन अगर आप प्रेसिडेंट, मैंने इसीलिए वर्ड यूज किया, जो प्रेसिडेंट सेट है उसके अंदर 10 दिन भी है, 15 दिन भी, 20 दिन भी है। आप एक दिन के नोटिस से बुला रहे हैं और नोटिस से बुला के पूरा दिन बिठाते हैं, और आप उसके बाद पूरे दिन नहीं, मैं वैसे इन जनरल देख रहा हूं। आपको डर था कि बुला के नहीं, मुझे देखिए, अल्लाह की मेहरबानी से मुझे सिर्फ डर अल्लाह का है। मेरा मतलब कि आपको परेशानी थी। नहीं, मुझे तो बुलाया नहीं ना जी, मेरे तो सेक्रेटरी को बुलाया। मैंने ये कहा है कि जी एक दिन या 2 दिन के नोटिस पे मैं, मेरी वजारत से कोई या मेरी वजारत से प्यून भी नहीं हाजिर होगा। ठीक है, ओके, अग्री विद यू। एक सेकंड रुक जाए इधर, बिल्कुल ठीक। तो आप मसलन अगर ये आपके है पोजीशन, तो आपने खत लिख के कह सकते थे। ये जो सवाल मैं आपसे कर रही हूँ, जो मेरे ख्याल सब लोग ये कर रहे हैं कि इतना ज्यादा गुस्से में अग्रेसिव होकर क्या जरूरत है कि मेरा बाप भी सेट ऑफ। देखिए, मैं आपको बताऊँ, ये देखिए जो क्रिमिनल टर्मिनोलॉजी होती है ना, वो आपको अपने ग्राउंड्स पे लेके आते हैं। लेकिन क्रिमिनल्स का एक और माइंडसेट होता है, अगर थोड़ा बहुत मैंने सब्जेक्ट्स में अपनी पढ़ाई में पढ़ा है, कि क्रिमिनल के साथ डील करने के लिए आपको उसको बताना पड़ता है कि मैं उस डोमेन में भी उतना ही बराबर हूँ जितने तो मैं। शहबाज शरीफ की बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। तुम ही देखिए जी, मैं तो, मेरा कोई जाती झगड़ा नहीं है। मैं समझता हूँ कि इन्होंने मुल्क को तबाह और बर्बाद किया। फैसल, वो इस वक्त पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एक सेकंड, अभी मुझे, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो आइन का एक इदारा है, जिसका चेयरमैन आपकी पार्टी के लोगों ने और अपोजिशन ने मिलकर बनाया, यूनानिमस है। मैं तो ये समझने की कोशिश करी, और इसी से बात आगे निकलती है कि अगर आप एक सिस्टम के तहत आए हैं, तो अब आप कह रहे हैं जी मुलजिम है और ये क्यों है। एक सवाल उठाए, आप उसका जवाब दें। आपको नहीं लगता यू आर वेस्टिंग टू मच एनर्जी, और आप एक बदमज़गी पैदा करें बगैर किसी वजह के? नहीं, मेरा नहीं ख्याल जी। देखिए, मसला ये है कि आपको वहाँ पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर जो अब तक के रिव्यूज़ आ रहे हैं, उसमें आप तमाशा कर देखें तो तमाशे में क्या है, पीछे लोगों को बिठाया हुआ है सोशल मीडिया के लोग। आप
یہ بھی ہم نے کیا، یہ بھی ہم نے کیا. دیکھیں میرا پرابلم یہ نہیں کہ آپ کا کریڈٹ یا میرا کریڈٹ ہے. میرا پرابلم یہ کہ آپ نے میرے ملک کی پروگریس کو، میرے ملک کو تباہ اور برباد کیا. مجھے 65 سال پیچھے دھکیل دیا. ہم اس پولیٹیکل لیگیسی سے نہیں ہے جس میں باپ دادا سیاست میں تھے، اپنے مفادات تھے اور ان کے چاہے ہم لوگ. لیکن آپ کے 12 ممبر نے ووٹ دیا نا انہیں. جی آپ کے 12 ممبرز نے ووٹ دیا نا. I don't have a problem. My only problem and concern is کہ جو پریسیڈنٹ سیٹ ہے اس کے تحت آپ نوٹس دے، ایجنڈا دے. بالکل اگری کریں ٹھیک ہے، آپ کوسچن آنسر بھیجیں اور ٹائم دیں، ہم بالکل آئیں گے. تو پھر یہ ہم آئیں گے. لیکن اگر آپ ایک دن کا نوٹس دے کے بغیر ایجنڈا، بغیر کوسچن آنسر کے بلائیں گے تو میری وزارت سے پانی پلانے والا بھی نہیں جائے گا کہ کیا باتیں کر رہے ہیں مجھ سے. لیکن آپ فیصل منسٹر ہیں اور یہ کوئی ہم کھڑے گلی میں لڑائی تو نہیں کریں گے. آپ کہہ رہے ہیں میں یہ نہیں کروں گی. بعد میں سمجھنے کی یہ کوشش کر رہی ہوں کہ اس سے حاصل کیا ہے. یہ جو آپ کا ایک رویہ ہے، بات آپ کی درست ہے کہ جی رولز آف دا گیم. میرا خیال ہے کہ رولز میں یہ نہیں لکھا کہ 20 دن پہلے، لیکن اچھا. اور آپ کے لیے تو آپ کے تو فائدے میں یہ ہے کہ جلدی اگر کنٹروورسی ہے جلدی ریزالو ہو. سوال نہیں بھیج رہے نا. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ میں کیوں اپسیٹ ہوا ہوں. اپسیٹ اس لیے ہوں کہ دے آر پلئنگ ٹو دا گیلری. وہ کر کیا رہے ہیں کہ نہ ایجنڈا بھیجا، نہ کوسچن آنسر بھیجا، نہ کوئی چیز بھیجی. ایک دن میں آپ مجھے بتائیں، ایک دن کا نوٹس تو اینکر بھی ہمیں 1.5 دن کا نوٹس دے دیتا ہے جو ہمارا روز کی روٹین ہے. تو یہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی اتنی سیریسلی لے دے کہ یہاں ہم پولیٹیکل سکور میں کسی کو نہیں کرنے دوں گا. اور یہ میرا فرسٹ لائن اور آپ کو خود بھی نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، میں تو نہیں کر رہا. نہیں اگر آپ غصے دیکھیں نا، میں جو شروع. اور آپ نے جو ایک بات کی کہ آپ یہ ورڈ کیوں آپ نے یوز کیا، جب ملک کا ایکس وزیر اعظم خاقان عباسی ایک سوال کرنے پہ کہتا ہے کہ میں تمہارے باپ کو گالی دوں گا، بہت غلط ہے. ہم نے اتنا کنڈیم کیا. دیکھیں نا، ہم تو بالکل جو بھی اس طرح کی زبان استعمال کریں، اور میں یہ تکلفاً بات نہیں کر رہی جی زبان استعمال کریں، میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں جی ہم چلیں ایک مشن کے ساتھ، ہم نے چیزیں تبدیل کرنی ہیں، تو آپ اپنے آپ کو اس جھگڑے میں کیوں ڈالتے ہیں؟ کیوں جھگڑے نہیں پیدا کرتے ہیں؟ یہ میرا نہیں خیال کہ اتنا بڑا یہ ایشو ہے. I don't think so. بیکاز جس زبان میں بات کریں گے اس زبان میں جواب آئے گا. تو یہ شہری رحمان صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں، سنیں. پہلے ان کا نام پارلیمان میں گالی گلوچ بریگیڈ تھا، اب تو میں کہوں گی حکومت بن کے ان کا نام بدتمیز بریگیڈ ہو جانا چاہیے. اور ان کو اس سے واضح طور پر پارلیمان کی کمیٹی سے معذرت کرنی چاہیے. اچھا مجھے بتائیں کہ نہیں، میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں، دیکھیں نا یہ تو آپ کی سیاست ہے نا، ہم تو اس کو دیکھ رہے ہیں سائڈ پہ بیٹھے ہوئے. تو یہ بات کا بگاڑ ہو جانا، اس کا اس حد تک بات چلے جانا فائدہ؟ دیکھیں جی مسئلہ یہی آپ اگر خط لکھ لیتے اٹ وڈ ہیو اینڈڈ. دیکھیں جی میری بات سنیں. پرابلم یہ کہ ابھی جو آپ نے شہری رحمان صاحبہ کا دکھایا، دیکھیں ایک تو یہ کوئی فیشن شو نہیں ہے، نہ یہ کوئی نیوز پارٹی ہے. نمبر 3 یہ کہ میں نے جو بات کی ہے ان کے پاس پارٹی کی نہیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ دیکھیں جی وہ جو کہہ رہی ہیں کہ جی بدتمیز بریگیڈ ہے، میں اس خاتون ہے، میں احترام کرتا ہوں ان کا اور میں اس پہ زیادہ مناسب نہیں سمجھتا کہ میں جواب دوں. لیکن میں صرف ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں جو زبان ابھی ریسنٹلی ان کی پارٹی نے استعمال کی ہے، ہم نے تو اس کو رسپونڈ نہیں کیا. ہم تو جس کو بہن بیٹی باپ کہتے ہیں اس کا احترام بھی ویسے ہی کرتے ہیں اور آج بھی رکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، اور ایسے ہی رکھیں گے. بالکل اچھی بات ہے. لیکن پوائنٹ سکور کرنا یا پارلیمان کی عزت کی بات کریں، دیکھیں پارلیمان کا تقدس تب ہوگا جب آپ پارلیمان میں رہتے ہوئے عوام کا کوئی کام کریں گے. آپ نے پارلیمان کے اندر تو چوری چکاری کی، آپ نے سیلف انٹرسٹ پہ کام کیا ہے. میں تو کہتا ہوں اس پارلیمان کو بلڈوز کر دیں. میں تو کہہ رہی ہوں کہ آپ کو پارلیمان میں رہ کے عوام کا کام کرنا ہے. آل پاور ٹو یو. میں تو سوال آپ سے مختلف کر رہی ہوں کہ یہ کیوں ضروری ہے کہ جہاں ضرورت نہ ہو وہاں ایک اس طرح کا غصہ دکھایا جائے. میں تو اس کی بات کر رہی ہوں، اور کیونکہ اس سے فائدہ کیا ہے. دیکھیں جی اس سے پہلے بہت ساری پریس کانفرنسز ہو چکی تھی، اس میں بڑی لینگویج بلو دا بیلٹ ہٹ کیا گیا. میں نے ابھی بھی کوئی بلو دا بیلٹ میں نہیں گیا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ فیملیوں کا تقدس رکھنا چاہیے. ہم سب ماں بہن والے، اور جو زبان استعمال ہو رہی ہے پبلکلی، میرے خیال سے اگر دونوں پارٹیز دیکھ لیں تو شرمندہ ہو جائیں گے. اور کل شائستہ صاحبہ میرے ساتھ تھیں، انہوں نے اسی طرح کی کوئی بات کی تھی تو میں نے ان کو بڑی عزت سے احترام سے یہ کہا کہ آپ طلال چودھری کی تقریر دکھا دیں، مشاہد اللہ کی بات دکھا دیں، بہت کنڈیم کیا گیا ہے، اور خاقان عباسی صاحب کی بات بتا دیں، دکھا دیں. تو وہ چپ ہو گئی اور میں نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ شی ڈیڈ ناٹ ڈیفینڈ. دیکھیں میرے لیے کبھی آپ نے سنا، اتنے سالوں سے آپ لوگوں سے میرا انٹریکشن ہے، کوئی میں نے کوئی بلو دا بیلٹ بات کی ہو، کسی سے بدتمیزی کی ہو. فیصل آپ بڑی اس وقت بڑی آپ میں ایک انرجی ہے، آپ بہت
کوشش کر رہے ہیں چیزوں کو اپنی منسٹری کے حوالے سے ٹھیک کرنے کی، لیکن جو ایک ساتھ ساتھ نظر آ رہے ہیں ہمیں، اور آپ اس کا خود بتائیے گا، مقصد یہی تھا آج آپ سے ون آن ون کرنا ہے کہ پوچھیں کہ یہ جو ساتھ میں ایک غصہ ہے، اچھا ایک تو ہے نا غصہ، دوسرا یہ کہہ دینا، جب آپ کہتے ہیں نا کہ میں کسی کا باپ نہیں، پارلیمانی کمیٹی میں نہیں، آپ جو آپ کو سسٹم لے کے آیا ہے، جو آئین لے کے آیا ہے، اس میں اس کا تقدس ہے؟ دیکھیں جی، میں ہے یا نہیں ہے یہ بتائیں۔ میں آپ کو بڑا کلیئرلی بتاؤں کہ دیکھیں جی، ہم لوگ پولیٹیکل لیگیسی سے، ہماری لیگیسی نہیں ہے، ٹھیک، وی آر ناٹ ٹرینڈ کروکس ہو آر ان پاور۔ نمبر ایک میں بڑا کلیئر کر دوں، ہم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیز نہیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو کنونشنل پولیٹیشینز ہیں وہ پہلے آپ کریں گے، پھر میں کروں گا، پھر تم کما لینا، پھر میں کما لوں گا، میں تمہیں نکال دوں گا، ٹھیک ہے۔ یو سی the problem is کہ آپ کو جو میں نے بات کہی ہے اس کے اندر I simply believe in it کہ آپ مجھے پریسیڈنٹ رول آف دا بزنس کے تحت جو بھی قانون کہے گا میں کروں گا، اس کے باہر کوئی چیز کروں گا میری وزارت، اور میں ایز پاکستانی نہیں کروں گا۔ میں ان رائٹنگ لکھوں گا کہ نہیں، میں تو بھائی یہی بات کری ہوں کہ اسی چیز کو اب ان رائٹنگ کہیے I will not accept it، جو بھی آپ کو لگ رہا ہے، تو why do you need to، اچھا یہ بتائیں why do you need to say all this in a press conference؟ اچھا میں آپ کو دیکھیں، میری بات سنیں، آپ نے تھوڑا سا نا میرے تھوڑے بیک گراؤنڈ پہ بھی جانے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں میرے پاس تو کوئی وزارت و صدارت پہلے بھی نہیں تھی، تو جو ملک کے اہم معاملات ہیں جس میں لوگ کتراتے ہیں، جن کا بزنسز ہوتے ہیں، جن کو اپنی جان کا خطرہ ہوتا ہے، میں نے ان چیزوں کو ایڈریس کیا۔ فار ایگزامپل آپ کراچی کا ایشو لے لیں، الطاف حسین کا، آئی ایم دا اونلی ون ان پاکستان جس نے پرائم منسٹر کے عمران خان صاحب کے بعد اس شہر میں رہتے ہوئے اس گلی میں جا کے بات کی اور اس کو منطقی انجام تک پہنچایا، بیکاز میری کوئی ذاتی لڑائی تو نہیں تھی۔ زارا شاہد صاحبہ کا قتل ہوا تھا، وہ شی واز اے مدر ٹو می، جب میں نے جوائن کی پارٹی تو شی واز دیئر ٹو سپورٹ می۔ تو آپ کے اندر سے ایک ایموشن ہے، اور اگر کل کچھ لوگوں کی جان بچ گئی میرے اس سٹینڈ سے، تو میں سمجھتا ہوں ان کی پھر دعائیں مجھے بچائیں گی، اور میرے لیے لوگوں کی جان، لوگوں کی عزت، لوگوں کا مال امپورٹنٹ ہے۔ اور میں نے تو وزارت و صدارت کے اوپر بغیر کیا ہے، میں نے تو کبھی کسی پوزیشن پہ آ کے کیا ہی نہیں۔ اور آج جب میں کام کر رہا ہوں، جیسے محمد ڈیم کی آپ بات کریں، 53 سال کے بعد میری پیدائش سے پہلے کے ایشوز ہیں، یہ آپ نے ملک کو کہاں دھکیل دیا۔ اور ابھی بھی میرا سٹینڈ یہ کہ کانٹریکٹ کو کنٹروورشل آپ بنا رہے ہیں، ایکچولی آپ کانٹریکٹ کو نہیں کرنا چاہتے۔ میں تو اوپن ہوں، پوری دنیا آ جائے مجھے انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے۔ محمد ڈیم کو یہ بننے نہیں دینا چاہتے، یہ دونوں سیاسی پارٹیاں، اور ان کے ساتھ کچھ لوگ ہیں جو ان کی، دیکھیں اگر ڈیمز بن جائیں گے، پانی کا مسئلہ حل ہو جائے گا، نوکریاں مل جائیں گی، سستا ہو جائے گا، اسکول کالج بن جائیں گے، سنیں میری بات سنیں، تو ان کی سیاست ختم ہو جائے گی نا۔ جتنا پاکستان تکلیفوں میں، مشکلوں میں، پریشانیوں میں رہے گا، ان کی سیاست چمکتی رہے گی۔ یہ آپ مجھے بتائیں نا، یہ آج آتے ہیں سیاست کے اندر، کل آتے ہیں، ان کی 13 شوگر ملز ہیں، ان کے باہر محل ہے، سب چیزیں۔ فیصل ایک بات یہ بتائیں کہ ایک تو جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جن کی نیت خراب ہے، ملک کو ترقی نہیں دینا چاہتے، یہ تو آپ کی اپنی ایک انٹرپریٹیشن ہے، لیکن حقیقت یہ ہے، یعنی عمران خان صاحب کے آپ دیکھیں، پرائم منسٹر صاحب جب نہیں تھے حکومت میں تو انہوں نے کیا کہا تھا کانفلکٹ آف انٹرسٹ پہ، دیکھے گا۔ انشاءاللہ خیر، نہ تو میں نے کبھی بزنس کیا اور نہ اقتدار میں آ کے میں کوئی ایسی چیز کروں گا۔ ہم ایک کانفلکٹ کا آف انٹرسٹ قانون لے کے آئیں گے، نہ کوئی وزیر کر سکے گا، نہ کوئی پرائم منسٹر کر سکے گا، آپ بزنس نہیں کر سکیں گے پاور میں آ۔ رزاق داؤد صاحب تو نہیں ہیں اب بزنس میں، انہوں نے اپنا ریزگنیشن دے دیا، لیکن ابھی تک سوال ہے کہ ان کے شیئرز ہیں یا نہیں ہیں۔ اور عمران خان صاحب جب بات کرتے تھے وہ کہتے تھے نہ خاندان ہونا چاہیے، شہباز شریف صاحب کا ذکر کرتے تھے کہ ان کے بیٹے ابھی تک بزنس کر رہے ہیں، اور ان کو لیول پلینگ فیلڈ تو نہیں ہوتی جب آپ کا کوئی اپنا منسٹر یا کوئی بھائی وغیرہ ہو حکومت میں اور ساتھ بزنس کریں۔ تو فیصل آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ اصولاً یہ بات سب درست ہے کہ پی ایم ایل کے دوران یہ سب کانٹریکٹ ہوا، شروع ہوا، سب ہوا، اور آپ نے ایک ٹیکنیکل کمیٹی بنائی ہوئی ہے وچ ڈزنٹ ہیو اینی پولیٹیکل انفلوئنس، لیکن رزاق داؤد صاحب کی فیملی بزنس ہے۔ رزاق داؤد صاحب بہت آنریبل اور ایماندار شخص ہیں، لیکن سوال جو، اور آپ کی پارٹی نے یہ اٹھایا تھا سوال کہ بزنس اور حکومت پالیٹکس ہونی ہی نہیں چاہیے، یعنی کہ اس میں کوئی اوور لیپ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں جی، ہم تو اس بات پہ آج بھی کھڑے ہیں اور آج بھی اس چیز کو مانتے ہیں جو پرائم منسٹر صاحب نے کہی ہے بات۔ کنفلکٹ آف انٹرسٹ اگر ہوتا تو سب سے پہلا آدمی میں ہوتا جو اس پہ دخل اندازی دیتا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں یہ سٹارٹ ہوا ہے 2017 سے، نومبر یا دسمبر 2017 سے بٹس کے لیے اوپن ہوا ہے۔ 23 کمپنیوں نے اس کے ٹینڈرز کے ڈاکیومنٹ خریدے ہیں واپڈا سے، اور اس کے بعد جون 2018 کے اندر یہ سبمٹ ہوئی ہیں۔ اس میں سے 5 کمپنیاں جنہوں نے سبمٹ کیا،
اور جو رولز آف دا بزنس تھے پیپرا کے تھرو وہ نواز شریف کی رجیم نے بنائے ہوئے تھے. اس وقت نہ رزاق داؤد صاحب کو پتا تھا کہ وہ مشیر ہوں گے, نہ مجھے پتا تھا میں وزیر ہوں گا, نہ کسی کو پتا تھا کہ پرائم منسٹر ہوں گے. سب آپ سے پہلے. ٹھیک ہے جی, بالکل. اچھا, پلس انہوں نے کہا کہ جی پیپرا رولز کی وائلیشن ہوئی ہے, آج ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے بھی لکھا ہے. ٹھیک ہے جی, میں پیپرا رولز بھی لے کے اس کے اندر بڑا کیٹیگوریکلی کلیئر ہے کہ اگر سنگل بڈنگ کی بات کریں, نان ٹیکنیکل لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو ملک کو اندھیروں میں دھکیلتے رہے ہیں پوری زندگی. اس میں بہت سارے لوگ ہیں, سوشل میڈیا میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں, کچھ لوگ فیک اکاؤنٹ سے کرتے ہیں, کچھ لوگ اپنے تجزیہ دیتے ہیں. دے ہیو دیئر اون انٹرسٹ. نو ایم ناٹ ولنگ ٹو لیٹ گو دیٹ. میرے لیے ڈیم امپورٹنٹ ہے, میرے لیے پیشنیٹ ہوں میں ڈیم کے بارے میں, میرے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے. اور آپ چاہیں گے کہ ایک صاف شفاف پروسیس بھی ہو. 100% چیز ہے کہ میں تو کہتا ہوں I'm open for investigation. نیب میں چلا گیا نا پیپرا رولز, میں آپ کو بتاتا ہوں, پیپرا رولز یہ کہتا ہے, انہوں نے سوال کیا ہے کہ سنگل بڈنگ کیا ہے اور سنگل بڈنگ نہیں ہے یا کیا نہیں ہے. اس میں وہ کہتا ہے کہ اگر ایک چیز ایڈورٹائز ہو گئی ہے تو وہ سنگل بڈنگ کے زمرے سے باہر نکل گئی ہے. اور سنگل بڈنگ کے لیے آپ کو اسپیشل آرڈرز لینے پڑتے ہیں گورنمنٹ, کیبنٹ اور پرائم منسٹر سے. وہ بھی نہیں ہوا. جو رولز فالو کیے گئے ہیں ایاز داؤد صاحب نے along with چانا کزوبا, وہ لے ڈاؤن کیے تھے نواز شریف صاحب کی حکومت میں. اس میں ہم نے کوئی امینڈ کیا ہو, کوئی چیز چینج کی ہو. کچھ نہیں. تیسرا جی کہ نہ پرائم منسٹر, نہ منسٹر, نہ واپڈا کا چیئرمین, نہ کوئی اور ماتحت ادارہ میرا کوالیفائی نہیں کر سکتا کہ آپ نے اس کو دینا ہے اس کو نہیں دینا. اگر میں نان ٹیکنیکل آدمی ہو کے کہوں کہ اس کو دے دیں, جو ہوتا رہا پہلے ریجیمز میں, تو پھر میرا انٹرسٹ نظر آنا چاہیے, کانفلکٹ آنا چاہیے, میری بے ایمانی بھی نظر آئے کہ میں ایماندار نہیں ہوں. یہ تو جی نیسپاک اسمیک ایک کمپنی ہے اور ایک ہے ایس, تین اس میں دو, ایک آسٹریلین ہے, ایک امریکن ہے, ایک پاکستانی, ریکگنائز کمپنی, ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں. ان کے انالیسس کے اوپر ٹیکنیکل گراؤنڈس کے اوپر کوالیفیکیشن اور ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اس میں تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. بزنس فیملی کو پالیٹکس میں آنا چاہیے اگر اپنے آپ کو نکال بھی دیں بزنس سے. آپ کا خیال ہے, آپ کے پرائم منسٹر کا, یہ لیڈر کا تو یہ خیال تھا کہ بزنس والوں کو آنا ہی نہیں چاہیے. دیکھیں جی, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اگر جہانگیر ترین صاحب کی شوگر مل ہے تو کیا میں چینی کھانا بند کر دوں؟ اگر میری کل چینی کھانا بند کر دیں, مطلب میں چینی استعمال نہیں کروں گا کہ جی جہانگیر ترین صاحب کی بھی شوگر مل ہے تو وہ اب سیاست میں ہے تو چینی کھانا بند, یہ پاسبل نہیں ہے نا. اگر میں ایک بزنس بیک گراؤنڈ سے آیا ہوں, ہاں آپ یہ سوال تب کر سکتی ہے جب میرے بزنس کمپنی کو کسی وزارت میں آج کے دن یا میری وزارت میں کوئی کانٹریکٹ ٹھیکہ مل جائے, میرے رشتہ دار کو مل جائے, تو آپ کا کوشچن بنتا ہے. لیکن اگر میں نے ایک پروجیکٹ کو بڈ کیا سپوزٹلی آج سے 5 سال پہلے, اس کا رزلٹ آج آ رہا ہے, اور نہ میں اس وقت نہ وزیر تھا, نہ مشیر تھا, نہ وزیر اعظم تھا, اب مجھے کیسے اس پہ کیسے تھا, میں اس کمپنی کا حصہ بھی نہیں ہوں. تو پھر جو آپ کے لیڈر کہتے تھے کہ نواز شریف صاحب, جو شہباز شریف صاحب کے جو بچے کرتے ہیں بزنس, وہ غلط کرتے ہیں کیونکہ وہ انفیئر ان کو ایڈوانٹیج ملتا ہے. دیکھیں جی, یہاں پرائم منسٹر صاحب کا بیٹا بھائی بہن انوالو نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں جی, ان کو ڈائریکٹ پروجیکٹس مل رہے ہیں, ان کے ڈائریکٹ بزنس لنکڈ ہیں گورنمنٹ سے. جو ٹھیکہ آپ سندھ میں دیکھیں جتنی سبسڈی دی گئی ہے وہ ایک ہی کمپنی کو دی گئی جس سے ان کا لنک بنتا ہے. آپ پنجاب صاحب کے بچوں کو بھی ایسا تھا. بالکل, آپ نے جتنی پالیسیز بنی ہیں وہ ڈائریکٹلی, دیکھیں نا اسٹیل مل بیٹھ گئی آپ کی, ان کی اسٹیل مل چمک رہی ہے, دھمک رہی ہے. آپ ان کی پالیسیز میں جائیں, ان کے کانٹریکٹس میں جائیں, آپ ان کی پولٹری فارم کے پروجیکٹس کے اندر جائیں, وہ سب لنکڈ ہے. گورنمنٹ ایس آر اوز پالیسی ان کو فائدہ دیتی ہے. دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ بڑی کانٹرڈکشن ہے. اب تو ایک اور نئی بات چھڑ گئی اور ایک اور ڈیبیٹ اس پہ ہوئی محمد ڈیم کے حوالے سے, رزاق داؤد صاحب کے حوالے سے. لیکن ضرورت تو ہے کہ ایک آئین آؤٹ کیا جائے, ایک صاف شفاف کانفلکٹ آف انٹرسٹ قانون ہونا چاہیے. ہمارے پاس ہے نہیں, اس پہ کام کریں گے آپ لوگ؟ بالکل کریں گے جی, بالکل کریں گے. اور یہ بہت چیز آپ نے ہائی لائٹ کی, وائی ناٹ. اور دوسرا یہ کہ دیکھیں, میں پھر آپ کے یہاں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آئی ایم اوپن فار ایوری تھنگ. آپ ایون آپ کے پلیٹ فارم پہ آپ 5000 آدمی لے کے آتے ہیں, آپ کو کوئی ڈاکیومنٹ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں, میں فیسیلیٹیٹ کروں گا میڈیا کو. کسی کو کسی ادارے کے پاس جانا ہے ضرور 100 میں. ویسے نیب میں چلے گئے آج نا, وہ ریفرنس دائر انہوں نے اپلیکیشن لے گئے جی, پیپلز پارٹی از گون اس پہ محمد ڈیم پہ. دیکھیں جی, آئی ہیو نو لو لاس فار اینی تھنگ. وہ نیب کے پاس جائیں, وہ ایف اے کے پاس جائیں, وہ کسی کے پاس بھی جائیں, اگر ہمارے دل میں کوئی کھوٹ نہیں ہے. لیکن میں اس بار ایک چیز ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ اگر جو غلط پروجیکٹ, ایک اچھے پروجیکٹ کو کنٹروورشل بنا کے روک کے پاکستان کو دھکیلے گا اور وہ غلط ثابت ہوا, اگر غلط ثابت, تو ان کا کیا ہوگا؟ آج تک یہ ہوتا رہا ہے کہ آپ نے صحیح کام کر دیا تھا, مجھے زیادہ کلین شیٹ مل جائے گی کہ میں نے ٹھیک کام کیا. واٹ اباؤٹ دا پیپل جو آج تک یہ کنٹروورسی کریٹ کر کے 20 سال 25 کوٹوں میں لٹکائے رکھا ہے انہوں نے؟ بالکل ٹھیک ہے, اس پہ بھی کوئی نہ کوئی ایکشن ہونا چاہیے اور کوئی لینی چاہیے حکومت کو کہ
جو غلط الزام لگائے، لیکن بہرحال جب بڑے پروجیکٹس ہوں گے تو ایک سسٹم ہے، صاف اور شفاف طریقے سے اس کو آگے لے جانا ہوگا۔ ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، پھر بات کریں گے فیصل واڈا صاحب سے، کراچی کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور بہت سے ایشوز اس پہ بات کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ سورسز فیصل واڈا صاحب سے۔ اچھا فیصل یہ بتائیے گا کراچی کے حوالے سے، جب یہ جی آئی ٹی آئی اور اس کے بعد آپ بھی ان میں تھے جنہوں نے کہا جی اب ان کو حکومت کو گھر جانا چاہیے، آپ نے کہا کہ گورنر راج کی بھی بات ہوئی، آپ نے کہا اس حکومت کو بالکل ہم گھر بھیجیں گے، تو وہ پریمیچور نہیں تھا؟ کیا تھا وہ؟ دیکھیے جی میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا وائبرنٹ ہونے کا ایک ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جو چیز آپ نے نہ کہی ہو وہ بھی آپ کے حساب میں آتی ہے۔ آپ نے یہ کہانی تھی پریس کانفرنس؟ نہیں، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، میں نے یہ کہا کہ دیکھیں جی اطلاعات ہیں کہ 25-26 آدمی فارورڈ بلاک کی طرف جا رہے ہیں، اور میں اس پہ آج بھی قائم ہوں، کیونکہ دیکھیں جی میری سیاست کے اندر خبر، نظر اور صبر، یہ 3 چیزیں لے کے میں چلتا ہوں۔ یہ تو بڑی، یہ تو کوئی اور فیصل واڈا ہے۔ نہیں دیکھیں جی صبر، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں ویسے نارمل لائف کے اندر میرے اندر بہت چیزوں کے اندر پیشنس ہے، بڑی اچھی چیز ہے، میں اور سیکھ بھی رہا ہوں، ڈیولپ بھی کر رہا ہوں، اور جو کرٹیسزم آپ لوگوں کی طرف سے جو آتا ہے بہتری کی طرف ہے اس کو ناٹ اونلی کہ سنتا ہوں، اس کو امپلیمنٹ بھی کرتا ہوں کہ اگر میرے اندر یہ کمزوری ہے تو میں اس کو چینج کروں۔ لیکن جو لوگ جن کو میں خود کچھ نہیں سمجھتا، اللہ میں معاف کریں مجھے بڑے بول سے، جو فیک اکاؤنٹس یوز کرتے ہیں، جن کی کوئی ریکگنیشن نہیں ہے، جو قوم پہ بھی بوجھ ہے، اپنے ماں باپ پہ بھی بوجھ ہیں، اس پہ گھر داماد بھی ہیں بہت سارے، اس میں انڈیویجول کیپیسٹی میں آپ جائیں جنہوں نے اپنی زندگی میں خود کچھ نہیں کیا، ان کی باتوں کو I will never give any importance. They are not relevant to me. نہیں بٹ I am giving importance to somebody who is a federal minister in my country. آپ نے یہ کہا کہ ہمارے پاس خبر ہے کہ 25-26 جو ہیں ان کے فارورڈ بلاک بن رہا ہے، آپ نے یہ بھی کہا آن دا ریکارڈ کہ ایک نئی پارٹی بننے جا رہی ہے۔ ایگزیکٹلی جی، میں دیکھیں یہ دونوں چیزیں میں نے سب سے پہلے بولی ہیں، اور میں پنجاب کے حوالے سے بھی یہ بات کروں، بٹ وی آر ناٹ پارٹ، ہم کراچی کی بات کریں، جی آئی ٹی کی بات کریں، میں دونوں کی بات کر رہا ہوں۔ میں ایون نون لیگ میں بھی ایسا ہو رہا ہے، میں نے پریمپٹ کیا ہے، میں نے پہلے انفارمیشن بریک کی ہے، اور 2-3-4 مہینے میں آپ دیکھیں گے، اور ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ ایک نئی پارٹی ان کے اندر سے گبال آ رہا ہے۔ کہاں؟ لاہور میں؟ پنجاب جی، اور وہاں سے بہت سارے لوگ انہی کے اندر سے لیڈ کریں گے، تو ہمارا اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے۔ یہ آپ کی خواہش ہے یا کوئی خبر ہے؟ دیکھیں جی میری خواہشات اگر میں آپ کے ٹیلی ویژن پروگرام پہ بتانا شروع کر دوں گا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، پھر ایک نئی ڈیبیٹ چھڑ جائے گی، سو وہ میں نہیں کہوں گا۔ لیکن میری آج تک میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا رحم ہے، میرے ماں باپ کی دعا ہے، اسپیشلی میری ماں کی، کہ میں نے جو کام اپنے سر لیا ہے وہ اللہ کی مرضی سے پہنچایا بھی ہے، اور جو میں نے کہا ہے وہ ہوا ہے الٹیمیٹلی۔ تو کراچی میں آپ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی ٹوٹنے جا رہی ہے، 25-26 آپ کہہ رہے ہیں، اور ودن their پارٹی۔ دیکھیں گورنر راج کا ایشو جو ہے وہ کل بھی میں نے پروگرام میں کہا، اور پیپلز پارٹی کے لوگوں نے اگری کیا کہ گورنر راج کا شوشہ جو ہے وہ آیا پیپلز پارٹی سے ہے، پھر ہمارے ایک ایم پی نے اس کو انڈورس کر دیا، سو وہ سارا ملبہ ہماری طرف گر گیا۔ انہوں نے کہا جی فیڈرل منسٹرز نے یہ بیان دیا، کسی فیڈرل منسٹر نے یہ بیان نہیں دیا کہ گورنر راج لگنے جا رہا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ دیکھیں ہم نہ کوئی حکومت گرانا چاہ رہے ہیں، نہ گرانے کا انٹینٹ رکھتے ہیں۔ سندھ کی عوام نے ان کو ووٹ دیا ہے، سندھ کی عوام کو اندازہ لگانے کا روٹی اور کپڑا مکان ان کا چھن گیا ہے، وہی ان کو اتار سکتے ہیں ووٹ کے ذریعے۔ اور آپ سلجھی بھی باتیں بھی کر رہے ہیں، اس دن جب جی آئی ٹی ہے اس کے بعد تو آپ لوگ جب کوئی کراچی آپریشن بھی تھا، انفارمیشن منسٹر کو بھیجا بھی جا رہا تھا، پھر نہیں بھیجا گیا، چیف جسٹس صاحب کی ناراضگی پہ آپ لوگوں نے اپنی پوزیشن ری وزٹ کی۔ دیکھیں چیف جسٹس صاحب کی بہت زیادہ احترام ہے ہمارا، سپریم کورٹ کا بھی احترام ہے، من و من ہم اس کی پابند ہیں اس کی ہر چیز کو ماننے کے لیے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دیکھیں جب پالیٹکس ہوتی ہے تو اس کو پالیٹکس کی طرح ہی لینا چاہیے۔ جی آئی ٹی کے اوپر میرا بڑا کلیئر میری سٹینڈنگ تھی، اور آپ میرا ریکارڈ نکال کے دیکھتے ہیں ریسنٹ پروگرامز کے اندر کہ جی آئی ٹی حسب ضرورت بھی بنائی گئی ہے، جی آئی ٹی خواہشات کے ذریعے بھی بنتی ہیں، اور کئی دفعہ جی آئی ٹی صحیح بھی ہوتی ہیں اور کئی دفعہ جی آئی ٹی غلط بھی ہوتی ہیں۔ میں نے سنا تھا بڑا آپ کا انقلابی ایک سٹانس تھا جب جی آئی ٹی آئی ہے، اس پہ اکاؤنٹس پہ اس پہ تو لگا ہے مجھے کہ آپ نے سمجھا کہ وہ حرف آخر ہے۔ نہیں دیکھیں میں نے یہ کہا کہ جی دیکھیں میرے خیال سے اگر آپ میرا سٹینڈ اور سٹانس دیکھیں تو اس میں نے کہا ہے کہ جی آئی ٹی کو کانسٹیٹیوٹ سپریم کورٹ نے کیا ہے، جی آئی ٹی کے اوپر فائنڈنگز بھی سپریم کورٹ ڈائریکٹیوز دے گی اور ٹرائل کورٹ بتائے گا، اور جو ایز اینڈ ٹو ریڈ جو بھی لیک ہوئی ہے وہ بہت خوفناک ہے، اور اس کے پیرامیٹرز کے اندر بہت ساری چیزوں کی حقیقت نظر آتی ہے، کیپنگ ان ویو جو پاس ہسٹری۔ دیکھیں آپ اگر اینکر ہیں 24 کی تو آپ کو اسی طرح مخاطب کیا جائے گا، اگر میں سیاستدان ہوں یا اسٹوڈنٹ ہوں تو مجھے اس طرح کر دے گا، لیکن اگر میری کریڈینشلز میں میرا والد، میرا بھائی، میرا باپ دادا چور ہیں، ڈاکو ہیں،
کسی کیسز میں انوالوڈ ہیں تو مجھے پتا ہوگا کہ اس کام کے اندر ایونچولی جیسا کام ویسا انجام. تو کام تو ویسے ہی ہوئے, آپ دیکھیں نا سندھ کے اندر روٹی کپڑا مکان نظر نہیں آیا. یہ بات ہے, کہنے کی بات ہے, اس لیے بار بار ہم اس پہ آتے ہیں سسٹم پہ, کیونکہ ایک آپ اپوزیشن میں تھے, آپ اپنی بات کرتے تھے, جو بھی آپ کی پوزیشن تھی. ناؤ یو آر اے منسٹر, اب تو آپ کی ایک ایک جو لفظ ہے فیصل, آپ لوگوں کو تو تول کے بولنا چاہیے. یعنی کہ یہ دیکھیں نا, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ دین, ایمان, اصول کی بات کرتے ہیں, اس میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ یو کانٹ تھرو اوے ورڈز. اب آپ اتنی بڑی بات کریں جے آئی ٹی کے یہ چور ڈاکو یہ وہ, اور لیکن یہ سنیے گا ناظرین, یہ فیصل واڈرا صاحب نے جے آئی ٹی کے حوالے سے کیا کہا. جے آئی ٹی کے بیسس کے اوپر سر, تو اگر جے آئی ٹی کے بیسس پہ فیصلے ہونے لگ جائیں تو آدھا جب ایک دفعہ ریفرنس چلا جائے تو پھر ریزائن کریں. آف کورس 100%. ابھی تک ریفرنس نہیں, بالکل سر. اور دیکھیے ریزائن نہیں کرنا چاہیے. میری تھرسڈے کو چیف منسٹر صاحب کو میں نے سندھ کو فون کیا, اور کیوں فون کیا, کیونکہ صوبے کے اندر ایک پانی کی چیز میں اچھی کرنا چاہ رہا ہوں. وہ بزی تھے, ان کا مجھے 4 بجے 5 بجے خود کال آئی واپس, اور انہوں نے مجھے کہا کہ, میں نے کہا دیکھیں جی ہمارے پولیٹیکل ڈفرینس, انہوں نے کہا پالیٹکس فیصل سیپریٹ ہے, اگر تم صوبے کے اندر کوئی چیز اچھی کرنا چاہتے ہو کوئی پرابلم نہیں, وین ایور اٹس کنوینئنٹ فار یو, میں آ جاؤں گا یا تم آ جاؤ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا دل تو بڑا ہو گیا اس بات سے کہ پالیٹکس, ایلیگیشنز, ایشوز ایک سائڈ کے اوپر ہے. پاکستان, سندھ, کراچی کی تقدیر بدلنے کے لیے اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے سی ایم کی کرسی دی ہوئی ہے اور مجھے فیڈرل منسٹر کی کرسی دی ہوئی ہے تو ہم بہتری کرنا چاہتے ہیں, تو ہم پالیٹکس کو بیچ میں نہیں لا رہے, انا کا مسئلہ, تعصب نہیں لا رہے. تو اچھے جسچرز بھی ہیں, کیونکہ ایسی چیزیں آن ریکارڈ بتائی نہیں جاتی, بٹ میں کہتا ہوں اچھی چیز پیٹ پیچھے بھی ہو تو اس کی بتائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. بڑی امپورٹنٹ. تو اب یہ جو فیصل واڈرا, یہ جو بات آپ کر رہے ہیں, یہ بات بہت سلجھی ہوئی بات ہے اور بڑی اچھی بات ہے, اور لوگ کہیں گے جی اس سے تو جھگڑے پیدا نہیں ہوتے, اس سے تو پروسیس کو ٹائم دیتے ہیں. لگتا یہ کہ آپ لوگ پروسیس کو چلنے کی بجائے اپنی آپ بات بہت زیادہ کر دیتے ہیں. اکاؤنٹیبلٹی میں بھی یہی شکایت ہے. نہیں دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ تھوڑے سے جیسے کل خاقان عباسی صاحب نے بہت ساری پریس کانفرنس میں باتیں کی, انہوں نے کہا کہ, میں ریفرنس آپ کو دے رہا ہوں جی, کہ جو وزیر اپنی بندوق لگا کے چلتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. میں بندوق لگا کے گیا, میرے بچے ساتھ پڑھ رہے تھے, اور میں بندوق لگا کے جاؤں گا جو میرے ملک کے اندر دہشت گردی کرے گا. لیکن آپ لوگوں نے آپ تو دہشت گردوں کے اندر پھول برساتے رہے. فیصل آپ کیوں جائیں گے؟ اگر میں دیکھیں, مجھے بتائیں گے, اور دیکھیں نا ایک سیکنڈ, ایک سسٹم چلتا ہے, اس میں ہر ایک کی ذمہ داری ہوتی ہے, رسپانسبلٹی ہوتی ہے. مجھے سمجھائیں, میں آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ, کیونکہ آپ کا سینٹیمنٹ بہت اچھا ہے, لیکن اچھا سینٹیمنٹ ایک اور ایک سسٹم کو چلانا ایک ہے. اگر ایک آپریشن ہو رہا ہے, آپ ہم نے دیکھی وہ تصویریں آپ کی, بڑے آپ وہ جیمز بانڈ 007 کی طرح نیت آپ کی ہوگی یقیناً جا کے جو بھی پلیئر رول, اور لیکن شوڈ یو بی ڈوئنگ دیٹ؟ آف کورس. کیوں؟ مجھے آئین اجازت دیتا ہے. پاکستانی کے رائٹس تو پڑھے, میں تھوڑی چیزیں جو کرنے سے پہلے پڑھ چکا ہوں. ایک ہم نے بھی پڑھا ہے, آپ کو زیادہ پتا ہوگا, میں اس پہ نہیں ڈس ایگری کروں گا, میں آپ کو اس کا ریزن بتاتا ہوں. آئی واز دا فرسٹ ون ہو واز انفارمڈ. وائی؟ بیکاز کہ 20 قدم پہ میرے بچے پلے اسکول میں جاتے ہیں, تو پرنسپل نے مجھے اطلاع کی ایز اے فادر. اچھا, تو آپ ایک سینٹیمنٹ تو ایز اے باپ تھا, ٹھیک ہے, جو میں اسپاٹ آن گیا ہوں, اور اسپاٹ پہ میں پہنچا ہوں, میرے ساتھ رینجرز پہنچی, اور پولیس کے 6 اہلکار پہنچے, اور 25 گن مین میرے پہنچے, ٹھیک ہے جی. تو ایکچولی ٹیکنیکلی آئی واز دیئر بفور اینی بڈی, ٹھیک ہے جی, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ میں نے پرائم منسٹر کو اطلاع دی ہے, میرے پاس پرائم منسٹر کی بھی ہدایت ہیں. میں ایز اے پاکستانی کسی چوری کو کسی بھی وقت پکڑ کے پولیس کو دے سکتا ہوں, یہ مجھے آئین اجازت دیتا ہے, قانون اجازت دیتا ہے. اور اگر ایسا کام میں نہیں کرتا تو میں پابند ہوں قانون کی دوسری طرف کھڑے ہونے کے پابند. تو ایز اے پاکستانی میرا رائٹ تھا, ادھر ایک میں ایز اے فادر بھی وہاں موجود تھا, ٹھیک ہے جی. اور مجھے اگر بندوق ٹرینڈ چلانی بھی نہیں آتی اور میرے پاس لائسنس ویپن ہے, ایز اے باپ میرا سینٹیمنٹ جاگا ہوا ہے اور آگے دہشت گرد ہیں, تو میں گولی چلاتے ہوئے بھی دیر نہیں لگاؤں گا. اگر وہاں ایک آپریشن ہو رہا آلریڈی, آپریشن تو میرے پہنچنے کے ساتھ میرے ہوتے بھی آپریشن سٹارٹ ہوا ہے. آپ اس طرح دیکھ لیں کہ اس آپریشن کو میں لیڈ تو نہیں کرتا تھا, آئی واز پارٹ اینڈ پارسل آف دا آپریشن. اور اگر زیادہ تر تو آپ کو منسٹرز یا پولیٹیشین نظر آتے ہیں اپنے گھر میں بیٹھ کے, کمفرٹرز میں سے بیٹھ کے بیان دیتے ہوئے, تو میں نے اچھا مجھے کہا جی آپ ہیرو بننے گئے تھے. کچھ کرٹکس جو بیچارے ہیں سوشل میڈیا کے, اور ایک دفعہ ویسے آپ لاک ڈاؤن ہیرو تو ہیں اپنی پارٹی کا, ہم نے سنا ہے جب الیکشنز کے آئی ڈیڈ ونس, بٹ ایک گملہ نہیں ٹوٹا, ٹھیک ہے جی. نہیں, کراچی میں نے کیا تھا, ایک گملہ نہیں ٹوٹا. پارٹی کے اندر کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہی از لاک ڈاؤن مین. دیکھیں جی, تھینک یو ویری مچ جی, ٹھیک ہے جی. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اس میں بھی ایک چیز کہ جب آپ کوئی بھی آدمی کو کہتا ہے آپ ہیرو بننے گئے تھے, کسی نے کہا میں بلٹ پروف جیکٹ میں نے لے لی پولیس کی, میرے پاس اللہ کا کرم ہے کہ میں
آپ کے پاس اپنی بلیٹ پروف جیکٹ تھی؟ میرے پاس اپنی نہیں، میرے پورے سٹاف کے پاس بھی تھی. میرے خیال سے میرے تو میں سٹاف کو بھی پروٹیکٹ کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. ایک چیز اور میں دیکھیں، کوئی آپ نے انہیں سپلائی کی ہوئی، کوئی آف کورس دیکھیں میں کوئی ایسا انسان پاکستان میں دکھا ہے جو اپنے سکور کو بنانے کے لیے، ہیرو بننے کے لیے بامبس کے بیچ میں چلا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے، گاٹ یور پوائنٹ. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے، گفتگو جاری رکھیں گے. ایک طرف ہم بات کریں گے ان سے کہ یہ جو اپنے لیڈر کے حوالے سے کہتے ہیں کہ کسی اور کی بات نہیں سنوں گا، ان کی سنوں گا، اور چیف جسٹس آف پاکستان کی، اور پھر 18ویں ترمیم پہ بھی کچھ گفتگو ہوگی. اسٹے ود اس. سب ناراض تھے ان سے، انہوں نے میڈیا میں آ کے بات جب کی، میڈیا میں آ کے نہیں، میڈیا سے جب بات کی پریس کانفرنس میں، معافی بھی مانگ لی انہوں نے ڈان کے حوالے سے، ڈان کے رپورٹر کو جو کہا. یہ غصے کی بات ہے نا، اپولوجائزڈ. وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں. میرا خیال ہے ایز اے منسٹر اب آپ کو تھوڑا سا دیکھیں جی، میں آپ کو ایک بات دیکھیں جی، ٹھنڈا سانس لینا چاہیے. بالکل آپ کی میں بات اگری کرتا ہوں. دیکھیں جی، ایک تو میری کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے، اور رپورٹر حضرات یا میڈیا کے لوگ تنقید بھی کریں گے، سو دفعہ لوں گا. آپ ابھی کڑوے سوال بھی کر رہی ہیں، میں آپ کا اسی احترام سے کر رہا ہوں، کرتا رہوں گا زندگی بھر. ایک تو میں نے کوئی گالی نہیں دی، آئی واز ناٹ ابیوسو، میں نے کسی کا بدتمیزی نہیں کی. اب میں اس کو یہ نہیں کہوں گا، نہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ اس کو واپس ریکارڈنگ کو چلائیں اور دیکھیں، آپ کو اور بہت کچھ سمجھ بھی آئے گا، آپ کو سمجھ بھی آئے گا کہ انہوں نے بھی اتنا مائنڈ نہیں کیا. دیکھیں، میں نے ڈان سے کہا کہ آپ 2 دن سے آرٹیکلز لکھ رہے ہیں، میرا موقف لے، اس کو مانے نہ مانے یہ آپ کا کام ہے. آپ نے وہیں کہا؟ میں نے اس سے پہلے ان کے آفس کو فون کر دیا. They were not giving me the chance. آپ نے آفس کو فون کیا؟ اچھا، یہ اب آپ آن دا ریکارڈ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے آفس میں کس کو فون کیا؟ مجھے نہیں پتا، جدھر بھی انہوں نے مجھے آفس والوں نے کنیکٹ کیا ڈان کے اندر، اور میں نے کہا میرا موقف لے لیں. کہاں کیا؟ اسلام آباد یا کراچی؟ اسلام آباد. ٹھیک ہے جی، میں نے کہا میرا موقف لے لیں. اور میں نے اس پریس کانفرنس سے پہلے میں نے ان کو بھی یہ کہا، میں نے کہا دیکھیں، آپ جو خبریں لگا رہے ہیں آپ کا رائٹ ہے، لیکن آپ ون سائڈ نہیں جا سکتے. آپ میرے انالیسس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں. آپ کو میں جو بات کروں آپ کہہ سکتی ہیں تم غلط بیانی کر رہے ہو، میں نہیں مانتی. بڑی معقوف ہمیشہ اس پہ کرتے ہیں. مجھے آپ بتائیں کہاں ہمارا ویو ہے محمد ڈائم کے اوپر. دیکھیں، محمد ڈائم کے بارے میں I'm very passionate and personal about it. But you have to be professional and legal جو ہے اس پہ جانا ہے. میں نے اگر معذرت کی تو میں نے دل سے معذرت کی، حالانکہ میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی. میں نے کہا میرے بزرگ ہیں، آپ یا کوئی اور ہوتا، کیونکہ 2 دن سے میں چیز کوئی اور ہوتا تو آپ نے کہا میں اس کو مائک بھی اٹھایا تھا اور جواب نہیں دیتا. لیکن اس کو اتنا پرسنلائز کر لینا کہ میں نے اپنے کانشیس کو اور اپنے اللہ کو راضی کرنا تھا. میں نے معافی مانگی، میرا دل کلیئر ہے. اتنی بڑی بات نہیں ہے. نہیں، چلایا گیا نا کانشیس، اور اس کی نہیں میں آپ کو بتاؤں، چلایا بھی ہے نا. کچھ چینل چلایا کہ یو ٹرن ہو گیا 10 سیکنڈ میں. اور بھائی ان کو میں بتانا چاہتا ہوں یو ناٹ گیٹنگ ریٹنگ، اٹس ناٹ مائی فالٹ. نہیں، میرا خیال ہے کہ دیکھیں، میرا مطلب تھا اتنی بڑی بات یہ نہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پہ اور اس پہ بات. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو ذرا غصہ چڑھتا ہے زیادہ، آپ میرا خیال ہے 10 گنا کریں جواب دینے سے پہلے. میرا خیال ہے جو اپوزیشن کا موڈ تھا وہ منسٹر کا موڈ نہیں ہو سکتا. دیکھیں، when you are clean and clear and passionate about the progress and Passion is not a license to get I agree. دیکھیں جی، میں I will not justify. دیکھیں جی، آپ نے جو باتیں کہیں، آپ لوگوں کی روز کی تنقید یا روز کی ہمیں ایک بہتر انسان، بہتر منسٹر، بہتر پالیٹیشین بنائے گی. تو میں اس کو بڑا ایکسیپٹ بھی کرتا ہوں، اگری بھی کرتا ہوں، امپلیمنٹ کرنے کوشش بھی کرتا ہوں. ٹھیک، 18ویں ترمیم پہ یہ آپ نے کیا اتنی بڑی بات کہہ دی؟ کالا قانون ذرا سنائیے. پریزیڈنشل آرڈر ہونا چاہیے ادھر اس ملک کے اندر، یہ میرے دل کی آواز ہے. 18ویں ترمیم پہ کوئی آج تک نہیں بولا. میں کہتا ہوں یہ کالا قانون ہے، سب سے بکواس قانون ہے. اچھا، تھوڑا سا اس پہ جو فیکٹس ہیں 18ویں ترمیم پہ، 1 سال اس پہ ڈسکشن ہوتی رہی، کوئی 100 کے قریب اس پہ میٹنگز ہوئی. تمام پارٹیز پارلیمان کی اس میں پارٹیسپیٹ کرتی رہیں. ڈس ایگریمنٹس ہوئی. ایجوکیشن پہ پی ایم ایل این نے کہا جی ایجوکیشن نہ دیں آپ پروونسز کو، سینٹر کے پاس. پھر اور باتیں ہوئیں. تو آپ چلیں چینج کرنا چاہتے ہیں، مثلاً یو وانٹ ٹو اوپن اٹ اپ، تو اتنے ابھی آپ اس کو لے جائیں پارلیمان میں. آپ لوگ پریس کانفرنسز پہلے کر رہے ہیں، کالا کوئی اور اسکیم ہے کیا ہے؟ واٹ از اٹ؟ دیکھیں جی، میرا خیال ہے کہ ملک کو اتنے دور دھکیل دیا گیا کہ ہر چیز جو کہی جاتی ہے اس میں ہر چیز نیگیٹو نظر آتی ہے، کیونکہ پاسٹ میں ایسا ہوتا رہا ہے. آپ نے خود ہی کہا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں آپ کو بتا دوں کہ میری ایک ذاتی ویو ہے بیفور الیکشنز. میرا یہ ویو آج نہیں ڈیولپ ہوئی، میرا ویو بیفور الیکشنز. اور میں کہتا ہوں اس میں اوپن، میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو اوپن فار ڈیبیٹ کرنا چاہیے. آپ نے تو دیکھا کہ اب رضا ربانی صاحب کا بھی بیان آ گیا، چیف جسٹس صاحب کا بھی آ گیا. اس پہ کس ایشو پہ؟ نہیں، میں سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کس پہ آپ کو. دیکھیں، تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر جس جگہ پہ پاکستان کھڑا ہے، جس میں تھرڈ ورلڈ کوئی نہیں، ہم وی آر پارٹ آف دی ورلڈ. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، آپ کے پاس لا اینڈ آرڈر، ہیلتھ، ایجوکیشن، ٹورزم، واٹر، لا اینڈ آرڈر،
یہ 6 ایسی چیزیں ہیں جس کے واٹر اندر تو آپ سینٹر بھی پالیسی بنا سکتی ہے نا. نہیں, بٹ دا تھنگ از کہ دیکھیں جی آپ کو کوئی ترمیم, کوئی چیز آپ کو ٹھیک کام کرنے کے لیے پاکستان کی تقدیر بدلنے کی تو نہیں بدل سکتی کہ میرا وہ, جیسے آپ نے کہا کہ یہ فیصلہ تمہاری ڈومین نہیں تھی چائنیز کاؤنسل کے اندر. دیر از نو سچ تھنگ ایز ڈومین. میری ڈومین پورا پاکستان ہے, آپ کی ڈومین پورا پاکستان ہے. آپ جن چیزوں کو ایڈریس کر رہے ہیں, میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ لیکن میں آپ کے دفتر میں آپ کی منسٹری میں بیٹھ کے کہہ تو نہیں سکتی یہ کریں, میں اس پہ ڈسکشن کر سکتی ہوں. میں بھی ڈسکشن کی بات ہی کر رہا ہوں. میں تو چیف منسٹر سندھ کے ساتھ, آئی ایم دا اونلی منسٹر آفٹر دس ہیٹ آلسو جس کے سب سے اچھی ورکنگ ریلیشن شپ ہے. میں نے کہا جب تک جو آئین اور قانون نے بنا دیا ہے اس کے تحت تو مجھے چلنا, ہی از دا پروونشل باس. اچھا 18ویں ترمیم پہ آپ چاہ رہے ہیں کہ جی حالانکہ آپ کو معلوم ہے پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ یہ جو جی آئی ٹی وغیرہ انہوں نے کہا جی 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنا چاہتے ہیں, ہمیں کہا تو اچھا چھوڑ دیجئے اس کو, آپ اپنا موقف بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں 18ویں ترمیم میں مسئلہ آپ کو, تو آپ پارلیمان میں جائیں گے اور ممبر آف دا پارلیمنٹ, یہ آپ ہر وقت ایک کیمپین چلا دیے کالا قانون ہے, اس سے برا نہیں یہ ملک. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, یہ بھی جو آپ نے لاسٹ کلپ ارشد شریف والا دکھایا ہے, یہ بولنے سے پہلے بہت ہیٹ جنریٹ ہو چکی تھی نون لیگ کی طرف سے. تو میں نے کہا کہ پروگرام میں جب میں نے ان سے کہا کہ جی جب میں 18ویں ترمیم کا نام لیتا ہوں سب چھت سے لگ جاتے ہیں. دیکھیں آپ جیسے کہہ رہی ہیں کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, منسٹری کو یہ دیکھنا چاہیے وہ دیکھنا چاہیے, یہ آپ کی رائے ہے, ٹھیک ہے جی, کرنا نہ کرنا میرا کام ہے, ٹھیک ہے جی. اور اگر آپ مجھے لگے گا کہ آپ کی بات میں بہت وزن ہے اور میری وہاں کہیں بھی کوتاہی ہوئی ہے 1% تو میں اگری کروں گا آپ سے, ٹھیک ہے جی. جب میں پکا ہوں گا تو دیکھیں میں آپ کو بھی اپنا ایز فیملی بتاؤں کہ اگر میں غلط ہوں جی تو مجھے میری پرورش کا حصہ ہے کہ میں 10 دفعہ نہیں 200 دفعہ پبلکلی معافی مانگوں گا, اور میں اگر ٹھیک ہوں تو میں پوری دنیا سے لڑ جاؤں گا, مجھے ڈر کسی چیز کا نہیں. فیصل وہ بڑی اچھی آپ کی یہ اپروچ ہے, سوچ ہے. ایک جو چیز نظر آتی جب آپ انٹریکٹ کرتے ہیں, جب بات کرتے ہیں, جو دیکھیں نا, ایک آپ کہتے ہیں میں پیشنیٹ ہوں, چیزوں کے بارے میں نظر آتے ہیں, لیکن پیشنیٹ ہونے کے ساتھ ایک تو پیشنیٹ ہمیں لائسنس نہیں دیتا کہ کچھ بھی کہنا, دوسرا یہ آپ منسٹر ہیں, ہر بات میں تو آئی کانٹ emphasize this enough کہ ہر لفظ جو ہے اس کی ایک ویلیو ہے, قیمت ہے جو ادا کرنی پڑتی ہے. تو اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کوئی پرووک کرے تو آپ کچھ بھی کہہ دیں گے؟ نہیں, آپ کی بات دیکھیں, کیونکہ ہم یہاں سے چلتے ہیں, ابھی تک اللہ کا شکر ہے کہ ہم اسٹریٹ ہیڈڈ, اور یہاں بھی رہے اشرف المخلوقات میں. دیکھیں میری بات سنیں, certain people are passionate and they're emotional about things. کچھ چیزیں یہ اتنا پیشنیٹ, اتنا پیٹریوٹک بنانے کا بھی اللہ تعالیٰ کے بعد عمران خان صاحب کو جاتا ہے. لیکن میں نے تو آپ کو بھی آف دا ریکارڈ بتایا کہ 10 سال پہلے جب میں نے پارٹی جوائن نہیں کی تھی, میں نے زندگی میں کوئی شلوار قمیض نہیں پہنا تھا. ایک کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے, لیکن آپ کو آپ کا لیڈر آپ کو اس جگہ تک لے کے جاتا ہے, آپ کو بتاتا ہے, آپ کو ڈائریکشن دیتا ہے جیسا کہ ماں باپ ڈائریکشن دیتے ہیں. آپ جب کتابیں کھولتے ہیں, وزارتوں میں آ کے بیٹھتے ہیں, تو آپ سوچتے ہیں کہ دیکھیں آپ جو کہہ رہی ہیں نا کہ غصہ کیوں آتا ہے, میری پوری آنے والی 7 نسلیں انہوں نے تباہ کر دی ہیں. آنے والی 7 نسل جو آج ہم سے لوگ کلیم کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جادو کی چھڑی عمران خان صاحب چلا لیں, کوئی ڈیٹیل آ کے پوچھے, کوئی آ کے دیکھے, جو وہ کہاوت ہے کہ یو ہیو ٹو بی کروئل ٹو بی نائس, ٹھیک ہے. تو کچھ ہمیں فیصلے سے کرنے پڑے. آج ہمارے پاس بھی بہت آسان طریقہ ہے کہ ہم ڈبل لون لے لیں اور ساری مہنگائی کو آدھا کر لیں اور اگلے الیکشن کو سویپ کر جائیں. نہیں, ڈبل لون ملے گا نہیں, لیکن میں یہ بات نہیں کر رہی, میں تو آپ سے کہہ رہی ہوں کہ کریں جو کرنا ہے, اپنا آبجیکٹو جو ہے اس کو پورا کریں, لیکن اصل بات ہے کہ سسٹم ہے, قانون ہے, پروسیس ہے, اور کوئی بٹن دبا کے تیزی سے تو کوئی چیز ہوگی نہیں. دیکھیں میں آپ کو یہ بھی بڑا کلیئر کروں, آپ کو میرے سے زیادہ نالج ہے. اس ملک کے اندر قانون بنائے چوری کے لیے, قانون بنائے چور کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. ڈیموکریسی استعمال ہوئی ہے صرف پیسہ کمانے کے لیے, ملک کے ساتھ دشمنی کرنے کے لیے, ملک کے راز باہر بتانے کے لیے, کنٹروورسیز کریٹ کرنے کے, چاہے وہ افواج ہو, چاہے وہ جوڈیشری ہو, چاہے وہ ملک ہو.